बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लाम पाकिस्तान तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपका मेज़बान निसार चौधरी। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि कल वफाकी गवर्नमेंट ने बजट जो है वो पेश कर दिया है और ये बजट वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने पेश किया और ये इसहाक़ डार साहब को छठी मरतबा बजट पेश करने का एक मुनफरिद एज़ाज़ भी हासिल हुआ है। जहाँ पे उनको ये मुनफरिद एज़ाज़ हासिल हुआ है वहाँ पे उन्होंने बेतहाशा जो हैं वो इक़दामात जो हैं वो अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए इस बजट में उठाए हैं, जिसमें सरकारी मुलाज़मीन की तनख़्वाहों में इजाफ़ा, पेंशनर में इजाफ़ा और दीगर कई मराहत हैं जिसमें हेल्थ है, तालीम है, वाटर वर्क्स के प्रोजेक्ट हैं जिसमें उन्होंने रकम मुख्तर की। और सबसे ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ कि अवाम की जो फ़लाह के लिए जो मज़ीद जो काम उन्होंने अच्छा काम हुआ है वो ये हुआ कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में भी उन्होंने जो है इस रकम में इजाफ़ा किया है। मेरे साथ इस प्रोग्राम में तज़िये के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में जो मदऊ की हैं वो शख्सियत किसी तारफ़ की मुताज नहीं, बेलाग तबसरा करते हैं, मारूफ साफ़ी हैं, ताज मोहम्मद जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि वो कल जो बजट वफाकी गवर्नमेंट ने पेश किया है वो इसको किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताज साहब। जी अस्सलाम जो साहब, कैसे हैं सर? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो सर आप खुश होंगे कि कल वफाकी गवर्नमेंट ने बजट पेश कर दिया और ये बजट जो है ये गवर्नमेंट का दावा है कि उन्होंने टैक्स फ्री बजट जो है वो पेश किया है और आवाम दोस्त बजट है और जिससे आवाम को बेशुमार किस्म की मुराद हासिल होंगी और महंगाई भी बतदरीज कम होगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी जो साहब, आपका शुक्रिया। बजट पेश हुआ है, इसमें जैसा कि आपने कहा हुकूमत ने दावा किया है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया गया है। ये इन्होंने देना था और जो तवक्को की जा रही थी, ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन जो तवक्को कर रहे थे उसके मुताबिक नहीं है। और इसकी एक वजह है, वो वजह ये है कि अब इलेक्शन जो है वो सर पे हैं, इन्होंने आवाम के पास जाना है। आपको याद होगा कि 1 या 2 हफ्ते पहले राना सनाउल्लाह साहब का एक वो थी स्टेटमेंट थी जी, और इनके दूसरे जो वज़रा हैं वो भी जो ना आपस की जो इनकी मीटिंग है उसमें भी और एक आध मरतबा ऑन कैमरा भी वो कह चुके हैं कि हम आवाम का सामना करने से कासर हैं। उसकी वजह क्या है कि महंगाई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आवाम पे बोझ है, आवाम सरापा एहतजाज हैं और वो इस महंगाई की वजह से बहुत बुरी तरह पीछे जा रहे हैं और वो समझते हैं कि इसकी ज़िम्मेदार जो ना ये मौजूदा हुकूमत है, बिलखुसूस नून लीग जो है। तो उन्होंने इसका इज़हार किया हम किस मुंह से आवाम के पास जाएंगे। इन हालात में बजट जो पेश किया गया है वो आपके सामने है, उसमें इसमें कोई शक नहीं है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इन्होंने इजाफ़ा किया है और दूसरे बाज़ इक़दाम किए हैं। सोलर के हवाले से जो ना सोलर की जो बैटरियाँ हैं, सोलर के जो पैनल हैं उन पे इन्होंने काफ़ी रिलीफ दिया है। लेकिन सरकारी मुलाज़मीन काफ़ी रिलीफ नहीं दिया। उन्होंने सोलर पैनल के ऊपर जितनी भी ड्यूटी थी सोलर पैनल पर और उसके जिखाम माल पर उन्होंने तमाम ड्यूटी उसकी ख़त्म कर दी है और मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी अरसे के बाद हुआ है और जो सोलर से वाबस्ता जो हमारी इंडस्ट्री के लोग थे वो बड़े परेशान थे, वो चाह रहे थे कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे और मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो दी है। इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो तवानाई के बहरान का शिकार है। बिजली की लोड शेडिंग आपके सामने जो है वो शुरू हो चुकी है, दिन में 3 मरतबा बिजली की लोड शेडिंग होती है। अगर सोलर सिस्टम सस्ता होगा तो मैं समझता हूँ कि ये हर घर की छत पर नस्ब होगा और हम जो तवानाई के बहरान का शिकार हैं इससे बखूबी आसानी से निकल सकेंगे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छा तज्ज़िया किया है। लेकिन जो सब मैं आप ये देखें, मैं ये अरबाब इख्तियार की तवज्जो जो है ना, ज़ाहिर है उनको पता भी होगा 500 कंटेनर जो है ना वो पोर्ट पे खड़ा है इतने अरसे से, एलसी नहीं खुल रही और उसकी वजह से वो जो है ना वहाँ पे बाउंड किया पड़ा हुआ है माल। उसमें सोलर भी है, सोलर की जो अशिया हैं, पैनल हैं या बैटरियाँ हैं, इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारी जो ना आईटी मार्केट के हवाले से जो ना उनकी अहमियत है वो तो रुके पड़े हैं और हमारी सारी इस हवाले से जो तरक्की है वो एक इंजमात का शिकार है, मुंजमद है। मैं बात ये कर रहा था चौधरी साहब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 35% इजाफा और पेंशनर जो है उनको 17.5% दिया गया है। पहली तो बात यह है कि सरकारी मुलाजमीन जो है ना इससे काफ़ी ज़्यादा इजाफा जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसकी वजह यह है कि पिछले 1 साल में अशिया खुर्द-ओ-नोश आटा जो है ये कुछ अभी जो है ना थोड़ा सा इसमें कमी हुई है
لیکن وہ جو ہے نا 2 گنا تک اضافہ ہوا ہے. دالوں میں چینی ہے, اس میں چاول ہیں, کھانے پینے کی اشیاء ہیں, آٹا ہے, گھی ہے, یہ روزمرہ استعمال کی اشیاء ہیں جو سب ہر بندہ جو ہے نا رات کو روٹی کھاتے ہیں, آپ میں, تو وہ روٹی جو ہے نا مہنگی ان کو مل رہی ہے. تو سرکاری ملازمین خاص طور پہ ان کی جو تنخواہ تھی وہ اس تنخواہ میں ان کی قوت خرید بالکل ختم ہو کے رہ گئی تھی. اور چھوٹے درجے کے جو ملازمین ہیں خاص طور پہ وہ تو اس قابل بھی نہیں رہے تھے. کئی لوگوں نے, کئی سرکاری ملازمین نے اپنے بچوں کو اسکولوں سے ہٹا دیا, پرائیویٹ اسکول جو ان کے پڑھ رہے تھے. کس وجہ سے کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے, ان کی قوت خرید نہیں تھی, 2 وقت کی روٹی نہیں پوری کر سکتے تھے, وہ بچوں کے اسکول کے اخراجات کیسے پورے کرتے. اسی طرح جو سب سن لیں, اسی طرح پینشنر جو ہیں وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں, اسی معاشرے میں رہتے ہیں. جتنا مہنگائی نے افیکٹ کیا ہے سرکاری ملازمین کو, حاضر سروس ملازمین کو, عام لوگوں کو, اسی طرح انہوں نے اس مہنگائی نے افیکٹ کیا ہے پینشنرز کو بھی. اب اگر آپ جو حاضر سروس ملازمین ہیں ان کو دیکھیں, الاؤنسز بھی ملتے ہیں, میڈیکل الاؤنس ہے, ان کا یہ ہاؤس رینٹ الاؤنس ہے, اور کافی سارے الاؤنس ملا کے ان کی اچھی خاصی ہو جاتی ہے تنخواہ پینشنرز کے مقابلے میں. اب پینشنر کو زیادہ ضرورت تھی ریلیف دینے کی, پینشنرز کو انہوں نے صرف 17.5% دے دیا ہے, اور سرکاری ملازمین جو ہے ان کو 30%, اور جو چھوٹے لوور لیول کے ہیں, گریڈ 17 سے نیچے کے, ان کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا گیا ہے. اس کو سرکاری ملازمین جو ہے نا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. گو کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا, ان سے ویوز لینے چاہیے تھے, لیکن وہ ان کی کچھ مجبوریاں وہ سامنے نہیں آ سکتے. آف دی کیمرہ, آف دی ریکارڈ جو بات انہوں نے کی ہے, بات چیت کی ہے, اس میں انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ حکومت ایک دفعہ, جس طرح پہلے آصف علی زرداری صاحب نے اپنے دور میں جو ہے نا 50% اضافہ کیا تھا, تو یہ جو نا ان کو توقع تھی کہ اس دفعہ مہنگائی کو دیکھتے ہوئے اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے حکومت جو ہے وہ کم از کم 50% اضافہ تو لازمی کرے گی تنخواہوں میں اور پینشن میں, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اب یہ دیکھیں آگے پھر منی بجٹ بھی آتے ہیں, پھر یہ گورکھ دھندا بھی ہوتا ہے, اس میں آگے زمینی حقائق کچھ اور ہوں گے. یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں انہوں نے جو کچھ بتایا ہے وہ سامنے نہیں ہوگا چوہدری صاحب. یہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اس سے کافی چیزیں مختلف ہوں گی. صحیح آپ نے تجزیہ کیا ہے طاہر صاحب. گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ 30% اور 35% جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں سرکاری ملازمین کی, سرکاری ملازمین اس سے ناخوش ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس پر ہمارے ملک کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے برملا اظہار کیا ہے اپنی کابینہ کے اجلاس میں جس دن یہ بجٹ پیش ہونا تھا, کہ انہوں نے خصوصی طور پہ کہا ہے کہ جو بجٹ جنہوں نے مرتب کیا ہے, جنہوں نے بنایا ہے, کہ سرکاری ملازمین کا جو ہے نا آپ نے خاص خیال رکھنا, اور یہ اسی ہدایت پر یہ سرکاری ملازمین کا خاص خیال رکھا گیا ہے. ورنہ آپ کے ملک میں جو اتنی بھی تنخواہیں بڑھی ہیں, ایک دفعہ زرداری صاحب نے جو آپ نے بات کی ہے کہ 50% انہوں نے تنخواہیں بڑھائی ہیں, تو 50% یا 100% تنخواہیں جو ہیں وہ کبھی بھی ہمارے ملک کی تاریخ میں نہیں بڑھی ہیں. عموماً 10%. نہیں جو صاحب یہ آصف علی زرداری کی جو میں نے بات کی, آپ نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے, اس وقت یہ حالات نہیں تھے جو آج کل ہیں. نہیں حالات سر دیکھیں نا, میری بات سنیں, حالات جو بھی ہیں میری بات سنیں. آپ نے ابھی ایک چیز اور بھی اپنے یہ اس میں گفتگو میں فرمائی ہے کہ الیکشن آ رہی ہے, اور یہ الیکشن سٹینڈ ہے حکومت جو ہے وہ, اس کے باوجود دیکھ لیں, اس کے باوجود حکومت جو ہے وہ یہ الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے گو کہ وہ مینڈیٹ کھو چکی ہے, اپنی مقبولیت کھو چکی ہے, اور اس نے شب خون مارا ہوا. یہ ساری باتیں جو ہے نا اپنے اس میں اپنے پروگرام میں یہ بات کہی ہیں, اور یہ الیکشن سٹینڈ ہے یہ جس کی وجہ سے انہیں سرکاری ملازمین کی اور پینشنرز کی جو پینشن میں اضافہ کیا ہے. لیکن سر گزارش یہ ہے ان کا غم و غصہ بالکل ٹھنڈا آپ کریں, جس طرح مرضی کریں, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج کی تاریخ بھی نوٹ کر لیں, اور آپ میرے ساتھ اس پروگرام میں تاشا مرتبہ پہلے ہی بیٹھ چکے ہیں. آپ یہ اپنے ذہن سے دل سے خیال بالکل نکال کے رکھ دیں کہ آپ کے ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. آپ کے ملک میں 2023 میں دور دور تک الیکشن کا کوئی نشان مجھے نظر نہیں آ رہا. آپ کے الیکشن 2024 میں ہو جائیں تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن 2023 میں الیکشن کوئی نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی آپ کو کہوں گا کہ یہ موجودہ حکومت نے جو نہیں یہ آپ کے
جو نا خواب ہو سکتا ہے, خواہش ہو سکتی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن آئین اور قانون کا جو تقاضا ہے, ابھی دیکھیں یہ آئین اور قانون کا تقاضا مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے میرا ملک میں آپ اس سے پہلے آئین اور قانون کے تقاضے آپ نے کتنے پورے کیے ہیں؟ آپ نے 30 مئی کو الیکشن نہیں کرایا, آپ نے 14 مئی کو الیکشن نہیں کرایا, 30 اپریل کو الیکشن نہیں کرایا, آپ کے دیگر اور کئی معاملات آئین اور قانون کی زد میں ہیں. یہ ان کو پتا تھا نا چوئی صاحب, ان حالات میں وہ الیکشن کروا دیتے. سر گزارش یہ ہے, میری بات سنیں سر, گزارش ہے نہیں, میری بات سنیں آپ تھوڑا سا تسلی سے میری بات کو نوٹ فرما لیں. میرا خیال آپ کو زرداری صاحب کا جو بجٹ 50% والا وہ تو یاد رہا ہے, لیکن زرداری صاحب کا جو حالیہ بیان ہے وہ آپ کو یاد نہیں رہا کہ جب میں چاہوں گا الیکشن ہوگا. ابھی آپ نے اس پہ جواب دینا ہے, آپ کے یہ ذہن میں بات آ گئی ہے کہ میں جب چاہوں گا الیکشن ہوں گے. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ بہت بڑے دینی جماعت کے سربراہ ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ حالات کو ہم دیکھیں گے, اس وقت حالات منافق نہیں ہیں, الیکشن کے لیے سازگار نہیں ہے, ملک کو ہم نے بچانا ہے, ہم نے ریاست کو بچانا ہے, سیاست ہم نے اپنی داؤ پہ لگا دی ہے. میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, 1 منٹ پلیز. نہ انہوں نے ریاست کو بچانا ہے اور نہ ہی انہوں نے, ان کے سامنے ملک ہے, ان کے سامنے فقط ایک چیز ہے, کیا کہ اپنی ذاتی سیاست. اگر اپنی ذاتی سیاست, یہ دیکھیں نا آصف علی زرداری صاحب کا بیان, الیکشن اس وقت ہوں گے جب میں چاہوں گا. آپ آئین ہیں, آپ قانون ہیں, کس حیثیت میں یہ بات کر رہے ہیں؟ زرداری صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو برائے مہربانی اپنے اس بیان پہ, اپنے اس بیانیے پہ, اپنی سوچ اور فکر پہ جو نا یہ نظر ثانی کریں. اس طرح کے بیانات, کوئی جمہوری قوت جو یہ کہنے والا ہو کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے اور جمہوریت پر جو یقین رکھنے والے ہیں, وہ اس طرح کے بیانات نہیں دیتے. تو یہ جو نا آپ اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کریں. اور چوئی صاحب یہ ان کو جو نا الیکشن کروانا جو ہے وہ ان کے حق میں نہیں تھا سیاسی طور پہ, اس لیے انہوں نے عدلیہ کی بات نہیں مانی. وہ 30 اپریل کا آپ نے ذکر کیا, 14 مئی کا ذکر کیا, وہ اس لیے انہوں نے الیکشن نہیں کروائے کہ حالات موافق نہیں تھے, واقعی موافق نہیں تھے. کس کے موافق نہیں تھے؟ ان کے اپنے جو نا سیاست اور ان کی اپنی جو گزارش ہے کہ حالات جو آپ بتا رہے ہیں کہ موافق نہیں تھے, جس کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ نے حالات کو دیکھا ہے, قانون کو نہیں دیکھا ہے. بار مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے. ابھی جو حالات آپ کے آگے آنے والے ہیں وہ اس سے زیادہ ڈینجرس آنے والے ہیں. ابھی تو آپ کی فوجی عدالتیں جو ہیں وہ لگنے جا رہی ہیں. ابھی آپ کے فوجی عدالتوں میں لوگوں نے پیش ہونا ہے, ابھی فوجی عدالتوں سے لوگوں کو سزائیں ہونی ہیں. حالات تو مزید, میرا مطلب ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں حالات بہتر ہوں گے تو الیکشن ہوں گے, لیکن یہ بات میری جو ہے آپ نوٹ فرما لیں. کوئی بات نہیں, ہو بھی سکتے ہیں, لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ 2024 تک آپ الیکشن کو ہو جائیں. لیکن چلیں اللہ کرے کہ میرا مطلب ہے کہ دور نہیں ہے, لیکن میں تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس بات کی یہاں پہ تائید کروں گا. اور میں یہ بات جو ہے بڑے باوثوق ذرائع سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ہیں وہ الیکشن جو ہیں وہ بڑے ضروری ہیں, الیکشن ہونے چاہیے, عوام کو ان کا مینڈیٹ دیا جائے. اچھا طاہر صاحب, میرا دوسرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بجٹ ابھی پیش ہوا ہے, یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ بجٹ جو ہے IMF کی جو ہدایت ہیں, کیونکہ ہمارا جو قرضہ ابھی تک جو ہے نا وہ رکا ہوا ہے, اور ابھی PM صاحب نے بھی کہا ہے کہ میری جو MD صاحب سے بات ہوئی ہے IMF کے جو ان سے بھی, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ ستمبر تک جو ہے نا آپ کو وہ پیسے جاری ہو جائیں گے. لیکن یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے یہ بھی IMF کی ہدایت کے مطابق ہوا ہے؟ جی بالکل چوئی صاحب, یہ اب اس کے چشمدید گواہ نہ آپ ہیں نہ میں ہوں, لیکن جو بیانات وزیر خزانہ کے, پرائم منسٹر کے اور دیگر ذرائع سے جو ہمیں معلومات ملتی رہی ہیں وہ یہی ہے کہ IMF کی شرائط جو ہے نا ان کے تحت یہ بجٹ بنایا, بلکہ وہاں پہ گیا, وہاں سے منظور ہو کے آیا, پھر یہ جو ہے نا یہاں پہ پیش ہوا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو جو ہے IMF جو ہے وہ قرضہ جو آپ کا وہ ری شیڈول کر رہا ہے, پھر اگر اس کی ہدایت کے مطابق یہ بجٹ بنا ہے تو پھر ہم نے تمام شرائط اس کی پوری کر دی ہے نا. تو نہیں, وہ صرف ایک بجٹ نہیں ہے, اس میں اور بھی کئی جو نا وہ ہیں معاملات ہیں, وہ بھی جب تقاضے جب پورے ہوں گے تو اس کے بعد IMF کا جو وہ آپ ذکر کر رہے ہیں پروگرام ہے وہ منظور ہوگا نہیں ہوگا, وہ بات کی بات ہے. لیکن وہ پہلے اپنے مفادات دیکھتے ہیں, اپنا مفاد ان کا, وہ اپنا مقصد, اپنا مطلب, اپنے ان کے جو وہ کیا کہنا چاہیے کہ جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. اس کے بعد پھر جا کے وہ نیکسٹ سٹیپ جو ہے نا وہ اٹھاتے ہیں, قرضہ منظور ہو نہ ہو. یہ آنے والے دن جو ہے نا وہ انشاءاللہ ان میں واضح ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. اصل 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہوئے ہیں, ہم نے اس کو کئی مرتبہ جو ہے اس کی مذمت کی ہے, بلکہ بھرپور مذمت کی ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, اب تو کافی زیادہ تعداد بڑھ چکی ہے ان کی, وہ سارے جو ہیں انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے, اور چھوڑ کے وہ جو نئی جماعت آپ کے ملک میں وجود آئی ہے, جہانگیر ترین صاحب نے جس کی
بنیاد رکھی ہے، گو کہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نااہل ہوئے ہیں اور وہ اس جماعت کو رجسٹر نہیں کروا سکتے. لیکن جو میں خبریں جو ہیں ہمارے ذرائع نے بتایا کہ وہ یہی ہے کہ وہ جماعت کو حلیم خان جو ہے وہ رجسٹر کروائیں گے اور وہ ہی اس کے پریزیڈنٹ بنیں گے، کیونکہ خود جہانگیر ترین صاحب نہیں بن سکتے اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ اس کے سیکرٹری جنرل آ رہے ہیں. میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ یہ جو تحریک انصاف کو لوگ چھوڑ کے اس جماعت میں گئے ہیں اور یہ کل آپ کے ملک میں جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ الیکشن ان کو کرانے پڑیں گے، آئین اور قانون کی یہ جو بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کے مطابق ہے، تو یہ اس جماعت کا مستقبل آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ اگر عوام میں جس وقت یہ جماعت جائے گی اور ووٹ کے لیے تو یہ ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو تحریک انصاف سے ٹوٹ کے لوگ وہاں گئے ہیں؟ جی چوہدری صاحب، اس پہ ایک تو بڑا اچھا اور جامع تبصرہ جو ہے وہ آج میڈیا میں چھپا ہوا ہے. ان کی آصف، یہ سیالکوٹ والے کے ہیں خواجہ آصف کا ان کا بیان ہے. تو کہتے ہیں یہ سارے مسافر ہیں جو گئے ہیں. آپ نے دیکھا جب جہانگیر ترین وہ اعلان کر رہے تھے، پریس کانفرنس کر رہے تھے، پیچھے جو بیٹھے ہوئے تھے فواد چودھری اور کچھ دوسرے لوگ وہ اپنا منہ چھپا رہے تھے. اچھا، یہ انہوں نے وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں کاٹ دا بلا بناؤ تو میاؤں کون کرے. انہوں نے یہ کاٹ کا بلا تو بنا دی ہے. سارے جتنے ٹوٹے تھے یہ ایک جگہ پہ جمع ہو گئے ہیں. اس کے 2-3 پہلو ہیں، میں پہلے یہ بتا دوں. یہ ایک جگہ پہ جمع ہو چکے ہیں. انہوں نے استحکام پاکستان کے نام سے جماعت جو نا اس کا اناؤنسمنٹ کی ہے. یہ خود تو سارے لیڈران جمع ہو گئے ہیں، لیکن ان کے کارکن کدھر ہیں، ووٹر کدھر ہیں، سپورٹر کدھر ہیں؟ وہ تو ابھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تو ان کے ساتھ نہیں ہیں. گو کہ یہ لیڈر چلو اپنا کوئی اثر و رسوخ ہوگا، فواد چودھری ہے، علیم صاحب ہیں، وہ جہانگیر ترین صاحب ہیں، یا دوسرے جو لیڈران ہیں ان کے کوئی 10 15 20 چلو پرسنل جو ان کے گھر کے ہو گئے یا رشتہ دار ہو گئے، تعلق دار، دوست احباب، وہ تو چلو ان کے ساتھ ہوں گے. لیکن یہ کوئی بڑا ڈینٹ جو نا اس ووٹ بینک میں نہیں ڈال سکیں گے جو عمران خان کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ چل رہا ہے، ابھی بھی اس کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے. تو یہ میرا نہیں خیال چودھری صاحب کے الیکشن میں اس طرح ان کو کامیابی حاصل ہوگی. ان کو کچھ جو نا مزید ٹائم چاہیے، محنت چاہیے، اور پھر اگر ہو سکے تو عمران خان کی حمایت جو ہے نا استحکام پاکستان وہ ان کو مل جائے اور چیئرمین شپ جو نا یہ بھی عمران خان کو دے دیں تو پھر اس پارٹی کا کوئی توڑ نہیں ہے. یہ پورے ملک میں کلین سویپ کرے گی. اچھا طاہر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی عوامی مقبولیت میں اہم کردار کرنے والے عطا اللہ خان عیسیٰ خلیوی آج کل منظر سے غائب ہیں. وہ تو بڑے پیش ہوتے تھے اور ان کے بڑے ترانے جو تھے وہ بڑے مقبول ترانے تھے، اور ان ترانوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی بڑی مقبولیت مل رہی ہے. وہ آج کل کدھر ہیں؟ جی چودھری صاحب، ان کے لیے اخبار میں اشتہار دینا پڑے گا. اچھا، تلاش گمشدہ کا؟ ہاں، تلاش گمشدہ ہم اپنے تلاش نیوز پہ بھی جو نا گزارش کرتے ہیں کہ وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان کا جو نا ہمیں بتایا جائے. نمبر جو نا وہ ہم بعد میں انشاءاللہ وہ کریں گے. تو سب عطا اللہ خان عیسیٰ خلیوی یہ ٹاپ لیول پہ تھے. وہ جس طرح کہتے ہیں نا رانا ثناء اللہ صاحب اور یہ ان کے مریم نواز کے اور مریم اورنگزیب اور ان کی جتنی لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی، ایون پیپلز پارٹی والے، وہ بھی کہ عمران خان نے عوام کو گمراہ کیا ہے. تو اس گمراہی میں سب سے بڑا کردار جو نا وہ عطا اللہ عیسیٰ خلیوی کا تھا. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ تھے وہ ابرار الحق. جی جی. اور اسی طرح باقی نیچے فیصل اور یہ دوسرے. تو ان کا جو کردار ہے عطا اللہ عیسیٰ خلیوی کا، انہیں بڑے ترانے گائے جب آئے گا عمران خان، بنے گا نیا پاکستان، اور اس طرح بڑا مقبول ہوا تھا. سر ہر جلسے میں ان کا جو ترانے ہیں اور گانے ہیں وہ کارکنوں میں، خواتین و حضرات، ایون بوڑھے لوگ جو ہیں وہ بھی جھوم جھوم اٹھتے تھے. تو وہ ایک موٹیویشنل، جس طرح وہ ہوتا ہے نا موٹیویشنل، کوئی اسپیکر بیٹھا ہوا ہے ظاہر ہے وہ آپ کے گرپ کرتا ہے آپ کے دل دماغ کو، ایسی وہ تقریر کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہیں پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں. سیم اسی طرح عطا اللہ عیسیٰ خلیوی جو ہے ان کا کردار رہا ہے. تو وہ ہمیں اس پورے منظرنامے میں کہیں نظر نہیں آتے. یہ جتنا بھی ابرار الحق کو آپ دیکھیں کیسے روتے ہوئے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کر کے کنارہ ہو گئے. تو اسی طرح باقی لوگ بھی جو ہیں، لیکن ہمیں کہیں نظر نہیں آئے عطا اللہ عیسیٰ خلیوی، یا ان کا کہیں ذکر نہیں ملا کسی کی زبان سے، کسی کے بیان میں، کسی کی پریس کانفرنس. یہ جو
हुकूमती इत्तेहाद के लोग हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, कहते रहे हैं, लेकिन वो हमें कहीं पे नज़र नहीं आया। हालांकि सबसे बड़ा किरदार जो ना अताउल्लाह ईसा खेलवी का है। तारिक साहब बहुत शुक्रिया। चूँकि आपको मालूम है कि हमारे प्रोग्राम का वक्त बड़ा थोड़ा होता है, तो मैं इसके साथ ही आपके इजाज़त चाहूँगा। नाज़रीन, अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।